अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान दरपर्दा में। आज आपको बताएंगे बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अडयाला जेल से मुलगिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान, तहरीक इंसाफ अंदरूनी टूट-फूट या नए जन्म की तैयारी, क्या पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, आजरबाईजान और ताजिकिस्तान वाकई किसी नए इलाकाई इत्तेहाद की बुनियाद रख रहे हैं? नाज़रीन, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से अडयाला जेल से मुलगिर एहतजाजी तहरीक के आगाज का ऐलान एक अहम सियासी पेशरफ्त है। इमरान खान की जानिब से ये ऐलान एक ऐसे वक्त में आया है जब वो खुद को और अपनी जमात को रियासती इदारों की जानिब से मुसलसल दबाव में महसूस कर रहे हैं। इस बयान से ये भी जाहिर होता है कि इमरान खान ने पार्लिमानी या कानूनी रास्तों की बजाय सड़कों पर आने को ही वाहिद मुतबादिल समझ लिया है। ये पाकिस्तान की तारीख में एक मुनफरिद नौयत का ऐलान है कि एक बड़ी सियासी जमात का बानी जेल में बैठकर मुलगिर एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेगा। ताहम पाकिस्तान के सियासी और इदाराजाती सियाको सबाक को मद्देनजर रखते हुए यह दावा करना कबलज वक्त होगा कि क्या इमरान खान इस तहरीक को अमली, अवामी और पायदार कामयाबी में बदल भी पाएंगे? अच्छा, सेनेटर अली जफर के मुताबिक इमरान खान ने वाजे किया है कि एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा और ये तहरीक पूरे मुल्क में फैलाई जाएगी। इमरान खान साहब के मुताबिक तहरीक नतीजा खेज होनी चाहिए, जिसका मतलब ये हो सकता है कि उनका हदफ सिर्फ अवामी मुजाहरा नहीं बल्कि कोई अमली सियासी तब्दीली हासिल करना है। अब ऐसे में एक अहम सवाल है कि अगर हुकूमत इस तहरीक को रियासती ताकत से कुचलने की कोशिश करती है तो इससे सियासी माहौल मजीद कशीदा हो सकता है। माजी के तजर्बात से यह जाहिर होता है कि ताकत का इस्तेमाल वक्ती तौर पर मुजाहरे दबा सकता है, मगर इसका सियासी खमियाजा हुकूमत को ही भुगतना पड़ता है। इसके अलावा इमरान खान अगरचे खुद कायदाना किरदार अदा करने का अज़म रखते हैं, लेकिन तहरीक की जो अमली क़यादत है और नज़्म ज़ब्त पार्टी के दीगर रहनुमाओं को संभालना होगा। और इस वक्त PTI को अंदरूनी खलफशार, गिरफ्तारियों और जो तंजीमी बहरान है उसका भी सामना है, जिससे ये तहरीक मुतासिर हो सकती है। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये कि जी मौजूदा जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, इक़्तिसादी मसाइल है, उसकी वजह से अवाम में यकीनी तौर पे बेचैनी मौजूद है। मगर क्या PTI इस बेचैनी को मौसर अंदाज में सियासी हिमायत में ढालने में कामयाब हो सकेगी? अच्छा, क्या बार बार की जो लाहासिल तहरीकें हैं, एहतजाज है, उसके बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान अब किसी बड़ी तहरीक के लिए निकलेंगे भी या नहीं? ताहम तहरीक इंसाफ की मुलगिर एहतजाजी तहरीक एक संगीन सियासी मरहले की तरफ इशारा है, क्योंकि अगर ये तहरीक कामयाबी से मुनज़्ज़म हो गई तो ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सियासी चैलेंज भी बन सकती है और मुमकिन है कि मुल्क में कबल-अज़-वक्त इंतखाबात या किसी सियासी मुफाहमत की राह भी हमवार हो। लेकिन अगर ये तहरीक पार्टी की अंदरूनी कमजोरियों, रियासती सख्ती या फिर अवामी अदम दिलचस्पी के बायस कमजोर पड़ गई तो इमरान खान और PTI के लिए ये एक शदीद धचका भी साबित हो सकती है। अच्छा, इमरान खान की जो स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ सियासी नहीं है बल्कि नफ्सियाती भी है। वो अपने हामियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि कैद होने के बावजूद शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं है और ये कि वो अब भी सियासी मंजरनामे के मरकजी किरदार हैं। अच्छा, अलीमा खान साहिबा का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि मजबूती से खड़े होने का, मगर साथ ही उन्होंने मुफाहमत की एक ऐसी जबान भी इस्तेमाल की जो उनके गुज़िश्ता सख्त गिर जो मौक़िफ़ है उससे काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ दिखाई देती है, सुनाई देती है। अच्छा, अलीमा खान साहिबा के जो हालिया बयान है ये खुद एक यूटर्न मालूम होता है और माजी में मुफाहमत को कमज़ोरी समझने वाली अलीमा खान साहिबा आज कुछ लोग कुछ दो की बात कर रही हैं। ये बयान अगरचे हैरान कुन है, मगर बज़ाहिर यही कोशिश की जा रही है कि पार्टी के जो कारकुनान हैं उनको ज़हनी तौर पर किसी बड़ी तब्दीली या फिर नरमी के लिए तैयार किया जाए। मगर कुछ लो और कुछ दो के सवाल पर हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ सियासी मुज़ाकरात में ही है। अच्छा, समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बानी PTI के सख्त पैगाम से जाहिर होता है कि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा हिकमत अमली है ये एक वाज़ेह तज़ाद का शिकार है। एक तरफ मज़ामत और दूसरी जानिब मुफाहमत। ये दोहरा रवैया पार्टी के कारकुनान को जरा उलझन में डाल रहा है। मुजाहिरे, गिरफ्तारियां, अदालती लड़ाइयां जहां एक मजबूत मज़ामती बयानियां तश्कील देती हैं, वहीं पर पार्टी के आम रहनुमाओं की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुबैना मुज़ाकरात, इक़्तिदार में वापसी की मनसूबाबंदी एक मुकम्मल मुख्तलिफ तस्वीर पेश करते हैं। और पार्टी के अंदर पाई जाने वाली जो कशमकश है, क़यादत में इख्तलाफ है और कारकुनान में बेचैनी, ये वाज़े करती है कि तहरीक इंसाफ अंदरूनी तौर पर किसी नए जन्म की तैयारी में है। मुफाहमती और मुज़ामती टीमों का जो बैक वक्त मुतहरिक होना इसी बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा लगता है, जिसमें इमरान खान साहब खुद दोनों रास्तों की निगरानी कर रहे हैं। सियासी जायचे जोड़े जा रहे हैं, अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि 5 जून के करीब कोई बड़ी पेशरफ्त भी मुमकिन है। क्या इमरान खान साहब के मामलात किसी हद तक सेट हो चुके हैं? क्या NRO जैसा मुआहदा अपनी तकमील के करीब पहुंच चुका है? खास तौर पर बुशरा बीबी की रिहाई की जो अफवाहें वो बड़ी जोर पकड़ रही हैं और शायद कुछ बड़ी
سیاسی پیش رفت دیکھنے کو ملے۔ تحریک انصاف کی جو حالیہ حرکات و سکنات ہیں یہ واضح طور پر اس بات کا اندیا دے رہی ہیں کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ سیاسی منظرنامہ تیزی سے بدل رہا ہے، اگلے چند ہفتے خاص اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں۔ اگر واقعی کوئی ڈیل طے ہو چکی ہے تو اس کا باضابطہ اعلان سیاسی منظرنامے میں زلزلہ لا سکتا ہے۔ اب اس وقت سب کی نظریں عمران خان، اسٹیبلشمنٹ اور عدالتوں پر مرکوز ہیں۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں فیصل چودھری صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ فیصل آپ کا وقت دینے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے۔ فیصل، سب سے پہلے میں آپ کو خان صاحب کا وکیل کہہ کے مخاطب کروں، پی ٹی آئی کے رہنما کہوں، کیونکہ آپ کی پارٹی میں بہت سے لوگ ہیں جو خود ساختہ ایسے ڈیسیجنز لے لیتے ہیں کہ جی فلاں ہماری پارٹی کا رہنما نہیں ہے، وہ خود کو کہلوانا چاہتا ہے تو کہلواتا ہے۔ آگے چلیں اس سے، چلیں آگے چلتے ہیں۔ فیصل چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کی خان صاحب سے پرسوں جو ملاقات ہوئی ہے ڈیالہ جیل میں، اس ملاقات کا ذرا احوال بتائیے گا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، 1 مہینے کے بعد ہوئی تھی۔ 30 اپریل کو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور وہاں پہ میں نے اپنی اوپینین ان کو بالکل اوپنلی دی تھی، اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی شخصیت بڑی معتبر ہے، بہت ریلیونٹ ہے، بہت طاقتور ہے، اور آج بھی مرکز نگاہ ہیں، وہ لوگوں میں بہت پاپولر ہیں۔ جو حکومت کا یہ اسیسمنٹ ہے کہ وہ ایرریلیونٹ ہو چکے ہیں، یہ غلط ہے۔ ان کی پارٹی ایرریلیونٹ ہے، وہ بہت کمزور ہے اور پارٹی میں کوئی جان نہیں ہے۔ اور میں نے ان سے، آپ کہہ رہے پی ٹی آئی ایرریلیونٹ ہے؟ پارٹی جو ہے وہ ایرریلیونٹ ہے، عمران خان صاحب ریلیونٹ ہیں۔ پارٹی تو پی ٹی آئی ہی ہے نا؟ جی بالکل۔ اور میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اس جو آرگنائزیشن ہے اس کے تحت آپ تحریک نہیں چل سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو جنگ سے پہلے، جنگ کے دوران، جنگ کے بعد کے حالات ٹوٹل ڈفرینٹ ہیں، اور ایک جو پولرائزیشن کا ماحول تھا وہ اس مارکے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ فوج پاپولر ہوئی ہے، اس میں نو ڈاؤٹ گورنمنٹ ان پاپولر ہے۔ ایک ایونٹ جیسے بجٹ آ سکتا ہے یا اس سے کوئی ان کی ان پاپولرٹی جو ہے وہ دوبارہ اسی پیک پہ چلی جائے گی، لیکن جو فوج کے خلاف پولرائزیشن وہ ختم ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کا ایک موسم اور ماحول ہوتا ہے تحریک کا، تحریکیں جو ہے نا بلڈ اپ کرنی پڑتی ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ عمران خان صاحب اندر سے ان کا یہ خیال ہوگا کہ بجٹ کے ارد گرد جو ہے یہ پورے پاکستان کو کیا جائے، کیونکہ بجٹ جو ہے بار طور پر وہ بہت سخت آنا ہے۔ لیکن یہ جو سلسلہ اس وقت چل رہا ہے اس میں پچھلے ہفتے جو 2 بیان آئے ہیں وہ بڑے سخت آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان بیانوں سے معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست بات کی خواہش تو ظاہر کی گئی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی ایسا ویزیبل پریشر نہیں ہے یا کمپلشن نہیں ہے کہ وہ آپ سے بات کریں گے۔ اگر وہ آپ سے بات کریں گے تو وہ اپنے ٹی آرز پہ کریں گے، اور ٹی آرز ان کے وہی ہیں جو اسپیل آؤٹ ہو چکے ہیں۔ اب وہ عمران خان صاحب کو اگر انہوں نے ان ٹی آرز پہ کرنا ہے معاملہ، تو پھر ان کو ظاہر ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اوپر کو بہت زیادہ تنقید یا آئیں گے، کیونکہ دیکھیں انہوں نے بہت قربانی دی ہے، ان کے خاندان نے بھی قربانی دی ہے۔ یہ جو باہر نالائکوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، ان کی تو کارکردگی سے عمران خان صاحب بھی متاثر ہو رہے ہیں نا۔ وہ جیل میں رہے ہیں پہلے بھی، اب بھی رہے ہیں۔ پہلے بھی یہ بیان دیا کہ جن کی جو اسٹریٹجی ہے ان کے پاس ہے ہی نہیں، اس سے نقصان ہو رہا ہے عمران خان صاحب۔ دے ہیو نو اسٹریٹجی، نہ لیگل سائڈ پہ نہ پولیٹیکل سائڈ پہ۔ آج بھی میں نے ایک ٹویٹ پڑھا ہے کہ ہمارے جو پنڈی میں کارکنان ہیں ان کو سرکاری وکیل دیے گئے ہیں، تو یہ لیگل کمیٹی کیا کری ہے؟ 40 دن کی ڈائریکشن آئی ہے، اس میں عمران خان سب سے بڑے فیکٹری ہیں 9 مئی میں۔ اب حکومت جو اس وقت بتا رہی ہے، اور وہ بڑا خطرناک بات ہے، کل سے پرسوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک وعدہ معاف ہوا، آئیں گے چکری کی میٹنگ میں، پھر آپ کا کیس ملٹری کورٹ میں چلا جائے گا۔ اور یہ جو باہر والی جو ہے، میں پہلی دفعہ آپ کے شو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ باہر بیٹھی ہوئی لیڈرشپ کا یہ خیال ہے کہ وہ ملٹری کورٹ میں چلیں گے تو پارٹی ہم ہڑپ کریں گے۔ تو اس طرح سے کارکنان باہر والی لیڈرشپ کے بارے میں آپ نے کل شاید کسی نجی ٹی وی چینل میں بھی آپ نے گفتگو کی ہے، اور آپ نے باہر والی لیڈرشپ کو بڑا فوکس کر کے کہا کہ وہ بڑا نقصان پہنچا رہی ہے، اور اسی طرح کی آپ نے یہ بات تو خیر آپ نے میرے پروگرام میں کی۔ یہ باہر والی لیڈرشپ کو آپ نے شاید خان صاحب کی رہائی سے ریلیٹڈ آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہے تھے کہ وہ رہائی میں جو ایک تھوڑا سا ڈیلے آ رہا ہے، اس میں شاید باہر والی لیڈرشپ کا بھی کردار ہے۔ باہر والی لیڈرشپ سے مراد کیا ایگزیکٹلی؟ یہ جو پارٹی کے عہدیدار ہیں، جو لیڈر ہیں، یہی ہے نا۔ لیگل کمیٹی کے ہیڈ کون ہے؟ جو لوگ اپنی حلقوں میں
دیکھیں پارٹی کو تو بہت سے لوگ ابھی چلا رہے، سمجھ نہیں نہ آ رہی. نہیں پارٹی کو چلانے والے دیکھیے، پارٹی کو جو لوگ سمجھتے ہیں، اور ہر بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس سے زیادہ خان کے ساتھ مخلص کوئی بھی نہیں پارٹی. نہیں خان کے ساتھ مخلص ہو، دیکھیں بات یہ نہیں ہے، خان صاحب کے ساتھ مخلص نہ ہونے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، سارے مخلص ہی ہوں گے. لیکن وہ دشمن، وہ دوست جو منہ پہ پتھر مارتے، ہم نے پڑھی ہوئی تھی کتابیں، یہ وہ. اب مجھے بتائیے نا کہ آپ کی لیگل اسٹریٹجی کیا ہے عمران خان صاحب کو، آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ ایک لائر بھی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیگل اسٹریٹجی کیا ہے؟ وہ میں عمران خان صاحب کو بتاتا ہوں، دیٹ از بٹوین ہم اینڈ می، وہ ہے. اچھا کیا وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتے خان صاحب جب آپ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے، کسی قسم کی مایوسی ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار نہیں کرتے وہ جب بھی آپ کی ملاقات ہوتی؟ بہت کرتے ہیں. عمران خان صاحب ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں، آپ تو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا بیان کس کے لیے؟ میرے جیسے کارکنان کے لیے تو نہیں ہے، قیادت کے لیے ہے نا. آج انہوں نے کہا جیل میں بیٹھ کے میں خود لیڈ کروں گا، تو اس سے آپ کو کیا مراد لگتا ہے؟ کہ وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے قیادت پہ. تو ایشو یہ ہے کہ وہ قیادت ہے نا، جس کی نااہلی ناکی جو ہے، وہ نان ڈیلیوری جو ہے، وہ عمران خان صاحب کو اس پوزیشن. میں نے عمران خان صاحب سے ہمیشہ یہ بات کی ہے، اور میں باہر جو اپنی اوپینین رکھتا ہوں میں اندر بھی وہ رکھتا ہوں، کہ یہ پولیٹیکل کیسز ہیں، یہ کوئی میرٹ پہ کیسز نہیں ہیں. میں نے آپ کو بہت سارے، میں نے ایک ہفتہ 10 دن پہلے کہا تھا کہ 9 مئی کے کیسز پہ کنوکشن آنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر آپ کو جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی فارغ ہوگا اور ضمنی الیکشن ہوگا. میں آج بھی اپنی اس بات پہ قائم ہوں. کل سے وہ شروع ہو گیا ہے، آنے والے آپ وقتوں میں دیکھیں گے وہ ایکسپیڈائٹ ہوگا. ایشو یہ ہے کہ اس وقت گراؤنڈ ریئلٹیز بہت خوفناک ہیں، اور جیتی ہوئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت تگڑی ہے. آپ کو اس وقت جو پولیٹیکل الائنس بنانے میں ناکامی ہوئی ہے وہ بھی اس باہر بیٹھی ہوئی لیڈرشپ کی وجہ سے ہوئی ہے. انہوں نے سارا نزلہ عمران خان کے سامنے فضل الرحمان صاحب پر گرا دیا، جو کہ غلط بات ہے. فضل الرحمان صاحب ظاہر ہے کوئی پارٹی چلاتے ہیں نا، این جی او تو ہے نہیں. ان لوگوں نے نہ ان سے پولیٹیکل الائنس بن سکا، نہ 26 نومبر کو ہمارے 12 بندے آن دا اسپاٹ شہید ہو گئے، 5 بعد میں شہید ہوئے. کیا اس پہ کیپٹلائز ہو سکا؟ پارٹی بلڈ اپ کر سکی کوئی کمپین؟ کچھ بھی نہیں کر سکے، بلکہ الٹا ہمارے میں سے کچھ لوگوں نے اٹھ کے نمبرز غلط دے دیے، وہ ڈائلیوٹ کر دیا، اور پھر کچھ نے کہا جی وہ وہاں پہ گھس گئے تھے اور یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو لیگل معاملہ ہے، 96 دن ان کی تاریخیں نہیں لگی. ایک آپ نے پٹیشن ڈالی کہ آپ جی ان کے جلدی کریں. آج بھی عمران خان صاحب کے اوپن ٹرائل کی جو درخواست ہے وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، کسی نے آرگیو نہیں کی. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو عالیہ حمزہ سے لڑائی سے فرصت ہونی ہے، آپ کو جنید اکبر سے لڑائی سے فرصت ہو، فیصل چودھری سے لڑائی سے فرصت ہو، تو آپ اپنا کام کریں. آپ اتنے انسیکیور کیوں ہیں؟ آپ اپنی ڈیلیوری کریں اور اپنا کام کریں. مسئلہ یہ ہے کہ انسیکیورٹی کے چکروں میں پارٹی کا اتنا نقصان کر دیا گیا ہے کہ 2 سالوں میں جو نے ہمارے لیڈر کو اٹھایا، ان کے خاندان کو اٹھایا، ورکروں کو اٹھایا، ہمارے رہنماؤں کو، شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، محمود رشید صاحب، گورنر چیمہ، چودھری جہاز صاحب سمیت بہت سارے لیڈروں کو، ان کی فیملی کو اٹھایا. پارٹی اس طرح ارریلیونٹ نہیں ہوئی جتنی انہوں نے آ کے نفاق کا، نفرت کا بیج بویا، اور اب پارٹی آپس میں باہم دست و گریباں ہے. پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. بالکل نہیں. اگر سمندر کو کوزے میں بند کیا، بالکل آپ کی بات درست ہے کہ 2 سالوں میں دشمن وہ نہیں کر سکے پولیٹیکلی، جو سیاسی دشمن تھے، مخالفین تھے، جو انہوں نے خود کر کے دے دیا. اچھا ابھی بھی جو احتجاجی تحریک کا اعلان کیا گیا اور جس پر باقاعدہ اپنی پارٹی جو باہر پارٹی لیڈ کی جا رہی ہے، اس پر عدم اعتماد ہی ہے نا. عمران خان صاحب نے اظہار کیا کہ وہ خود لیڈ کریں گے جیل میں بیٹھ کے، یعنی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں بائی دا وے جو ابھی بھی اس تحریک پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ نہیں چلنی چاہیے. چل نہیں سکتی، چل ہی نہیں سکتی. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی نہیں چل سکتی؟ میرا خان صاحب کی جو کیلکولیشن ہے وہ غلط ہے. خان صاحب کی کیلکولیشن ہمیشہ ویسے آؤٹ سمارٹ کرتی ہے، یا ہمیں وہ غلط ہی ثابت کرتے ہیں. ہمیشہ ان کی کیلکولیشن ہوتی ہے، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ اگر کوئی ایونٹ آ جائے تو پھر تو یہ کامیاب ہو جائے گی. اب اس کا بلڈ اپ دیکھنا کیسے کرنا ہے. بلڈ اپ میں وکلا شامل ہوں گے، تاجر شامل ہوں گے، مزدور شامل ہوں گے، کہ وہ جو طالب علم شامل ہوں گے، کسان شامل ہوں گے. ان کو شامل کرنے کے لیے بھی تو 6 مہینے کا ٹائم چاہیے. اگر آپ یہ کہیں، اور پھر اس میں ایک ایونٹ دیکھیں، یہ پاپولیرٹی جو ہے نا ہندوستان کے مقابلے میں سارا پاکستان فوج کے ساتھ ہے. پاکستان کا بات آئے گی تو میسو میجورٹی 80-85% عمران خان کے ساتھ ہے. یہ بالکل ڈفرینشیٹ کر لیں. فیصلہ ساز جو ہے نا، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ارریلیونٹ ہے تو یہ سب سے زیادہ غلطی ہوگی، اور اس سے زیادہ جو ہے نا گراس پولیٹیکل مس ریڈنگ نہیں کوئی ہوگی. جی عمران خان صاحب آج بیان دیتے ہیں وہ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں.
عمران خان صاحب اگر آج اس جو ہے دوبارہ وہ بات کرنا شروع، جب پہلگام کا واقعہ ہوا انہوں نے فرملی جیل سے بیٹھ کے وہ بات کی جو نواز شریف صاحب رائیونڈ بیٹھ کے نہیں کر سکے. جیل جنگ ختم ہوئی، انہوں نے پھر کہا کہ خبردار متحد رہنا، مودی پھر شرارت کرے گا. وہی اس وقت مودی جو ہے وہاں پہ. اچھا، آپ بیرسٹر گوہر صاحب بھی کہ فرماتے ہیں کہ جی عید سے پہلے عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں اور بڑا عہدہ ہے ان کے پاس، مطلب پارٹی میں مین فیس ہیں وہ. اچھا اب دیکھیں، آپ نے بیان یہ دیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو قید کا دورانیہ ہے وہ مزید بڑھ سکتا ہے، بلکہ آپ نے یہاں تک ایک شبے کا اظہار بھی کیا کہ 9 مئی کے واقعات سے متعلق مقدمات ہیں، ان میں بھی آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں 30 سے 40 دنوں میں جو فیصلے ہیں، سخت فیصلے متوقع ہیں. اور آپ آگے دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی اور پی ٹی آئی کی جو سیاسی امیج ہے، ساکھ ہے، وہ بری طرح سے متاثر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آپ کی طرف سے اس طرح کے بیانات آنا، اور آپ کی ابھی حال ہی میں ملاقات بھی ہوئی ہے، پھر ادھر سے جو سیاسی لیڈرشپ ہے جو آپ کو خیر پارٹی کا حصہ نہیں سمجھ رہی لیکن آپ ابھی بھی پی ٹی آئی میں ہیں، خان صاحب کے وکیل بھی ان سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں تواتر سے، تو بیرسٹر گوہر صاحب کو باہر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. گوہر صاحب جو ہے نا وہ ایسی شخصیت ہے جو کہ ویسے ایک شریف النفس انسان ہے، آدمی ہے، بڑے گریسفل متحمل مزاج آدمی ہے اور وہ برداشت کرنے والا آدمی ہے، اور وہ ایک سیاسی جس طرح سے لوگ ہوتے ہیں جذبات سے آری اور بڑا ٹھنڈا آدمی ہے، بڑے ڈیسنٹ سے گریسفل سے شخص ہے، بالکل وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. اس میں کوئی شو آف نہیں ہے، کوئی وہ جعلی آدمی نہیں ہے، کوئی جعلی لہجے بنا کے نہیں زبان بولتا، تو وہ ٹھیک آدمی ہے. لیکن فیملی سے فنگر پوائنٹنگ ہونا زیادتی کی بات ہے اس کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ سین بات کرتا ہے، دیکھیں اداروں کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، لڑائی نہیں ہوگی. آپ اگر آج یہ کہیں نا کہ ہم کو یہ کریں گے، سول وار کریں گے، یہ کریں گے، آپ دیکھ لیجیے کہ عوام آپ کا حال کیا کرتی ہے، یہ فیملی میں سے ہو یا باہر سے ہو. اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے، نکال دیں. ٹھیک ہے، لوگ سپورٹ نہیں کریں گے. دیکھیے ہم اپنی ساتھ اسٹیبلشمنٹ ایک لمیٹڈ ہے ہمارے، ان سے پالیسی پہ اختلافات ہیں، لیکن وہ گفتگو کے ذریعے حل ہوں گے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی کا ہتھیار گفتگو ہوتی ہے، اور گفتگو جو ہے آپ کو سیاسی جماعتوں سے کرنی پڑے گی. آپ یہ کہیں کہ آپ اٹھ کے سول وار کریں گے، یا ہم کوئی بندوق بردار تو ہے نہیں، ہم تو رضاکار ہیں نا. تو پھر آپ سیاسی جماعتوں کی جو بات کر رہے ہیں فیصل، سیاسی جماعت جو وہ اس طرح کی سچویشن میں ممکنہ طور پہ آپ کے مطابق کیا ریلیف دے سکتی ہے عمران خان صاحب؟ کوئی ریلیف نہ ملے، ملک کے لیے تو بات ہو سکتی ہے نا. عمران خان صاحب اپنے لیے ریلیف تو چاہتے بھی نہیں ہیں. چلے ملک کے لیے جو بات ہوگی خان صاحب سے یا آپ کی پارٹی سے، وہ کیا بات ہوگی آپ کے مطابق؟ آئین بحال کریں، عدالتوں سے انویسٹیگیشن اداروں کے اوپر، پروسیکیوشن کے اوپر آپ دباؤ ہٹائیں. تو ہمیں اگر آج میرٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہو 9 مئی کے کیسز سمیت، تو عمران خان صاحب کے اوپر 300 کیسز ہیں، تو کون سا کیس میرٹ پہ ہے؟ ایک بھی کیس میرٹ پہ نہیں. ٹھیک ہے، بش ابھی بھی جو ہیں وہ رہا ہو جائیں. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کو آپ گورنمنٹ جو ہے وہ رہا کرے یا بنی گالہ شفٹ کرے. لیکن فیصل یہ تو کیسز عدالتوں میں ختم ہوں گے نا، یا سیاسی جماعت ختم کرے گی؟ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اچھا جملہ ہے. تاریخ ایسی ہماری اس بات کا سپورٹ نہیں کرتی. بات کہیں اور ہوتی ہے، ختم وہاں سے ہوتا ہے. دیکھیں لیٹس بی ویری اوپن. لڑائی جہاں پہ ہے ادھر سے ختم ہوگی تو 5 دنوں میں کیس ختم ہو جائے گا. ابھی حال میں جو خان صاحب کی ٹویٹ آئی ہے وہ بھی آپ نے پڑھی ہوگی. میں سمجھتا ہوں اس میں خاموش رہنا زیادہ ضروری تھا. خان صاحب کے علاوہ 2 بیانات آئے ہیں. ابھی اس میں بھی فسطائیت اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو ایک جانب مفاہمت کی بات ہو رہی ہے. ابھی دیکھیں آپ ٹیبل ٹاک کی بات کر رہے ہیں، آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، آپ آگے چلنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ملک کے لیے. چل آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب کو آپ سائڈ پہ کر دیں، ملک کے لیے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، آئین کی بحالی کی بات کر رہے ہیں. پھر ایک جانب خان صاحب کی اس طرح کی سخت لہجے میں ٹویٹ آ جانا سمجھ نہیں آ رہی نا. تو 5 جون آئے گا، آپ دیکھ لیجیے گا، آئے گا گزر جائے گا. ایسی یہ بڑی آپ نے بات بولی، آئے گا گزر جائے گا. گزارش یہ ہے کہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کیونکہ عمران خان صاحب بندر ہیں. ٹھیک ہے، وہ بڑے پرعزم ہیں. یہ کہنا کہ ساری عمر جیل میں رہیں، بھئی یار کچھ شرم کر لو. یہ گفتگو تمہاری کرنے والی ہے. فیصل جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے خان صاحب سے، جس طرح ابھی پرسوں کچھ گھنٹے پہلے آپ عمران خان صاحب سے مل کر آئے، تو جو ان کی باڈی لینگویج ہوتی ہے، ظاہری بات ہے وہ جتنا ہم سب ان کو جانتے ہیں وہ فلمی گفتگو کرتے ہیں اور وہ سیدھی بات کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بات کرنا چاہ رہے ہوں اور وہ بات نہ کرتے ہوں آپ سے. جو وہ فیل کرتے ہیں ایز اٹ از آپ کو بتاتے ہوں گے ایٹ لیسٹ آپ کو. تو ان کی باڈی لینگویج میں کوئی مایوسی نہیں ہوتی؟ یہ باہر کے لوگوں کو لے کے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، اس حوالے سے میں صرف جاننا چاہ رہی ہوں. میں ان کے عزم کی بات نہیں کر رہی، مورال کی بات بھی نہیں کر رہی. ظاہری بات ہے وہ آپ کہیں گے کہ زیادہ بلند یہ مایوس نہیں ہوگی. میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، اپنی لیڈرشپ کو لے کے، باہر کی لیڈرشپ کو لے کے. جی چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے. عمران خان کا عزم میں تو فرق نہیں آیا.
لیکن یہ اگر لیڈرشپ کو لے کے مایوسی ہے, لیڈرشپ یا جو ہمارے کچھ دوست ہیں جو اندر باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کہیں کہ جی ساری عمر جیل میں رہے گا, کیوں رہے گا جی جیل میں؟ عمران خان, آپ کو یہ باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ آپ جی ساری عمر جیل میں رہے گا؟ کیوں عمران خان جیل میں رہے گا جی ساری عمر؟ اس عمران خان نے جتنی قربانی دینی تھی دے لی ہے, اب کوئی حیا کریں اور شرم کریں اور اس کی رہائی کے لیے کوئی کام کریں. یہ بات کہنا چاہے وہ سوشل میڈیا کے ابھی آپ خود لیگل ٹیم پر سوال اٹھا رہے تھے, تو لیگل ٹیم, اب خان صاحب کو میں نے یہ بتایا کہ آپ کو ٹیم اور اسٹریٹجی بدلنی پڑے گی. ہاں تو پھر اگر خان صاحب کی لیگل ٹیم یہی رہے گی تو پھر وہ وہیں جیل میں رہیں گے. لیگل ٹیم آپ کا کیا خیال؟ اچھا میں نے جو آپ کو یہ بتایا کہ سیاسی ٹیم جو ہے, لیگل ٹیم تو ہے نہیں, لیگل پولیٹیکل لیگل ٹیم ہے نا, یہی 3-4 چلے جاتے ہیں اور جو فلاں کو لگا دیں وہاں پہ ساری جو ہے غیبتیں کرتے رہتے ہیں. جو ورکر کام کر رہا ہوتا ہے, علی حمزہ, جنید اکبر جیسے لوگ, ان کے پٹے کھینچتے رہتے ہیں. یہ 2-4 جاسوس ان کے باگڑ بلے جاتے ہیں وہاں پہ, جاسوس وہ وہاں پہ ان کا کوئی کام ہی کوئی نہیں. وہ خود کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے جو یہ سارے کام کرتے ہیں اور ادھر سے جاتے ہیں باہر, 25 جگہ ان کے رابطے ہیں, وہاں پہ بھی جا کے بتاتے ہیں یہ. اور یہ جو معاملات ہیں ان کے, عمران خان صاحب کو میں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں حتمی فیصلہ تو انہوں نے کرنا نا, آپ تو مشورہ دے سکتے ہیں. میں نے ان کو بتایا کہ اس ٹیم کے ساتھ اور اسٹریٹجی کے ساتھ آپ باہر نہیں آئیں گے. تو اس پر ان کا کیا کہنا تھا؟ ہی ایگریز کہ ٹھیک ہے, میں نے اگری ٹو یور پوائنٹ, اگری کیا انہوں نے. پھر آگے کیا انہوں نے پھر کیا سوچا؟ اب تحریک چلانے کا انہوں نے اندیا دیا ہے تو دیکھتے ہیں. اور اس تحریک کو وہ خود لیڈ کریں گے جیل میں بیٹھ کے. میری خواہش ہے کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں, میری خواہش ہے کہ یہ تحریک کامیاب ہو جائے. اگر آپ کو ناکامیابی سے نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں نا, میں تو سیاسی آدمی ہوں نا جی, میں تو پولیٹیکل آدمی ہوں, سمجھتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں اندر جا کے عمران خان صاحب کو اس بند کمرے میں مجھے قید ہوں اور آپ باہر سے آ کے کہ میں 4 لاکھ بندہ باہر کھڑا ہوا ہے, تو میں کہوں گا کہ آپ کسی سے بات کریں گے؟ تو یہ جا کے ان کو جھوٹی باتیں کون بتاتا ہے؟ جھوٹی باتیں کون بتاتا ہے؟ ان کو غلط ایسٹیمیٹ کون دیتا ہے؟ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس بھی ہے. اور جو میرے جیسے بندے جن کا منہ اور زبان بند ہی نہیں ہوتی, میں نے تو منہ پہ کہا تھا, میں کہا ان لائقوں نے آپ کو نکالنا ہے. میرے سے جو ہوتی ہے خار تو اسی وجہ سے ہوتی ہے, بیکاز آئی نیور ہولڈ مائی ٹنگ, آئی نیور ہولڈ مائی اوپینین. میں تو خان صاحب کے سامنے کہا تھا, میں کہا ان لائقوں کے سامنے ان کی شکل. تو جو تحریک لیڈ کریں گے خان صاحب جیل میں بیٹھ کے, اب سوال یہ کہ باہر ظاہری بات ایک بندہ جیل میں بیٹھ کے تحریک کو کیسے لیڈ کرے, باہر کوئی نہ کوئی تو فیس ہوگا نا آپ کا. اور ان پہ تو ظاہری بات ان کو اعتماد ہوگا, ان کی ہمشیرہ ان کی بہن ہے. اعتماد کا ایشو نہیں ہے, لوگ جو ہے نا وہ نکلیں گے. آپ یہ بڑی خبر دے رہے ہیں علیمہ خان لیڈ کریں گی تحریک. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اندازہ ہے, اگر آپ نے جو نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, آپ یہ کہہ رہی ہے کہ تحریک کامیاب کیسے ہو سکتی ہے, اس کے لوازمات ہیں. لوازمات ہیں کہ ظاہر جب بہنیں لیڈ کریں گے تو لوگ نکلیں گے. نہیں تو پھر آپ ظاہری بات ملاقات کر کے یہ بات آپ نے خان صاحب کے کان میں بھی ڈالی ہوگی کہ علیمہ خان ہوں گی تو لیڈ ہو جائے گی. نہیں, میں تو ویسے تحریک کا, میں تو تحریک کا اتنا شوقین نہیں ہوں نا. میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت سے کام کریں, کیونکہ تحریک کا موسم ماحول نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کون لیڈ کرے گا؟ دیکھیں جیسے بشرا بی بی آئی تھی, ٹھیک ہے, تو 26 نومبر کو انہوں نے ٹھیک ٹھاک بندے نکال لیے تھے. ایک سیریس ایفرٹ تو وہی ہوئی. علیحدہ بات ہے کہ وہ پولیٹیکلی وہ اتنی. تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کون لیڈ کر سکتا ہے؟ علیمہ بی بی. چانسز ہیں انہی کے لیڈ کرنے؟ نہیں, ان کے علاوہ بندہ کوئی نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے باقی جو ہے جو خود ویڈیو بنا کے خود بھاگ جاتے ہیں, کوئی آم کے باغ میں, مالٹے کے باغ میں کھڑا ہوا ہے, کوئی گاڑی میں نقاب لے کے بھاگ رہا ہے. کچھ ہمارے دوست گور جیسے انہوں نے کہا, انہوں نے تو پہلے ہی کہا میں نہیں, اور پیدل 12 اضلاع بھی کراس کر جاتے ہیں. وہ تو علی امین کا تو میں دیکھیں علی امین پہ اس لیے نہیں کرتا تنقید, کہ آیا تو تھا نا 3 دفعہ. جو نہیں آئے تھے وہ علی امین پہ کیسے تنقید کریں گے؟ علی حمزہ ادھر تھی, علی حمزہ ادھر تھی, عامر مغل تھا ادھر, یہ سارے آئے تھے نا, 3 دفعہ ہیں. اگر عالیہ حمزہ لاہور سے نکل سکتی ہے تو باقی بڑے لیڈروں کو کیا ہے؟ گشت کی گاڑی ان کی گلی میں جائے 2 دن نکلتے نہیں ہیں. چلے پھر فیصل, آپ یہ لاسٹ 1 منٹ چل رہا ہے, پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. یعنی آپ کے مطابق آپ چاہیے کہ یہ تحریک کامیاب ہو, لیکن آپ کو کامیاب ہوتی فی الحال دکھائی نہیں دیتی. عمران خان جس چیز سے باہر نکلیں گے, میری دعا ہے میری کہ وہ کامیاب ہوں. میں تو عمران خان کو باہر دیکھنا چاہتا ہوں. میں ان لوگوں میں نہیں ہوں یہ کہتے ہیں کہ ساری عمر اندر رہے گا, جھکے گا نہیں. اور یار کچھ شرم یا کرو, لوگوں کو کسی اور پاسے لگایا ہوا ہے. یہ جو ہے نا لارا نہ لگاؤں, عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوششیں کریں. وہ ڈٹا ہے, میں نے عمران خان صاحب سے کہا, میں نے کہا 50-60 کروڑ روپے مہینے کے بک رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ, ٹھیک ہے جی, تو خدا کے لیے وہ ڈٹا ہوا ہے, وہ جھکا ہوا ہے, سارے ان کاموں پہ لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. اور وہ یہ جو یہ 50-60 کروڑ مہینے کے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو انہیں کی جیب میں, یا تو پارٹی نے دینا. کہاں جا رہے ہیں, کس کی جیبوں میں جا رہے ہیں؟ یوٹیوبرز ہیں نا یہ, جو جن کے یوٹیوبرز کی بات کر رہے ہیں, یہ مونیٹائز اکاؤنٹس ہیں,
یہ تو کما رہے ہیں نا عمران خان سب کے, وہی تو کہتے ہیں. کیونکہ پی ٹی آئی کے اپنے بھی پیجز ہیں نا, میں نے کہا شاید آپ اس کی بھی بات. نہیں وہ تو مونیٹائز ایک بھی نہیں, ہمارے آفیشیل پیجز میں سے ایک بھی مونیٹائز نہیں ہے. مطلب وہاں پہ کوئی انکم نہیں ہے. نہیں وہاں پہ زیرو انکم ہے. وہ تو بلکہ وہ ایشو یہ ہے کہ وہ فنڈنگ کر کے آتے ہیں. یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر ہیں نا پی ٹی آئی کے, یہ سارے باہر فنڈنگ کر کے آتے ہیں. جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ای سی ایل پہ ہیں, وہ 35-40 مقدمے ہیں, وہ نہیں باہر جا سکتے. جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ساری دنیا گھوم کے آتے ہیں. یہ جو آپ نے یوٹیوبرز کی بات کی, ان میں سے کتنے یوٹیوبرز ہیں جو واقعی آپ کو ساری دنیا میں اور آپ کرنا شروع کر دیں تو نہیں, جو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ صحیح. آپ مجھے بتائیں کہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم آپ اور میں کھولیں تو عمران خان کے علاوہ کوئی اور چیز بکے گی؟ اٹس اے فیکٹ. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ریلیونٹ ہے بندہ. جیل میں رکھا ہوا 20 مہینے سے پھر بھی ریلیونٹ ہے. بہرحال ان پر تنقید کرنے والوں کے اکاؤنٹس پہ بڑے چل رہے ہیں. وہ اتنے نہیں چلتے, وہ نہیں چلتے. چلیں تو ان کے ہیں جو کہ عمران خان سب سے چلے. تحریک پھر چلے گی, لاسٹ میں دوبارہ جانے تحریک چلے گی پھر کتنے پرسنٹ چانس ہے؟ عمران خان صاحب کی کال پہ لوگ نکلیں گے, لیکن تحریک چلتی دکھائی دیتی ہے. کیوں لڑائی کرانی ہے آپ نے میری؟ چلیں آپ نے مسکرا کے سارا جواب دے دیا. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب آپ کے وقت کے لیے. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا ایران, ترکی, آذربائیجان اور تاجکستان کا جو دورہ ہے یہ محض سفارتی سرگرمی نہیں ہے, بلکہ آپ کہہ لیں کہ ایک وسیع تر علاقائی حکمت عملی کی ایک جھلک ہے, اسٹریٹجی ہے. کیا یہ 5 ممالک پاکستان, ایران, ترکی, آذربائیجان اور تاجکستان کسی نئے جغرافیائی, تہذیبی اور اسٹریٹجک بلاک جو ہے اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں؟ یہ سوالات محض تجزیاتی نوعیت کے نہیں ہیں, بلکہ وقت کی گواہی اور حالات کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترجمانی بن چکے ہیں. دنیا تیزی سے بلاکس میں تقسیم ہو رہی ہے, چاہے وہ اقتصادی ہو یا عسکری ہو یا پھر سیاسی یا ثقافتی. مسلم دنیا جو دہائیوں سے افتراق اور اندرونی تقسیم کا شکار ہے, اب اپنی خود مختاری, وقار اور بقا کے لیے نئے اتحادوں کی متلاشی ہے. امریکہ, یورپ, روس اپنے مفادات کے لیے بلاکس بنا چکے ہیں, اور بھارت نے کوارڈ جیسے اتحادوں میں شمولیت اختیار کر کے اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو عملی سمت دی ہے. اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ مسلم دنیا کب تک خاموش رہے گی؟ پاکستان, ترکی, ایران, آذربائیجان اور تاجکستان نہ صرف جغرافیائی قربت رکھتے ہیں بلکہ ثقافتی, تاریخی اور دینی رشتے بھی ان کے مابین موجود ہیں. ان ممالک نے شاید یہ ادراک کر لیا ہے کہ انفرادی بقا کا جو خواب ہے اجتماعی وحدت کے بغیر ناممکن ہے. خطے میں بڑھتی ہوئی ہندوتوا بالادستی, خاص طور پہ اسلاموفوبیا اور عالمی سطح پر مسلم ممالک کی تنہائی اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امت وحدہ کی جو عملی تعبیر ہے وہ کی جائے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس بار سعودی عرب یا دیگر خلیجی ممالک کی بجائے ترکی, ایران اور وسطی ایشیائی ریاستوں کا انتخاب کیا. یہ کوئی اتفاقیہ یا روایتی سفارتی روایت نہیں ہے, بلکہ پاکستان کی جو بدلتی ترجیحات ہیں اس کی علامت ہے. اچھا, ماضی میں پاکستان کا سفارتی جو جھکاؤ ہے خلیجی ممالک خصوصاً سعودی عرب کی جانب رہا, مگر حالیہ پاک بھارت جو کشیدگی ہے اس کے دوران پاکستان نے خلیجی دنیا سے اخلاقی, سفارتی اور سیاسی حمایت کی توقع کی تھی, جو کہ شاید خاطر خواہ پوری نہیں ہو سکی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فوری طور پر مشرق وسطیٰ کا رخ کرنے کے بجائے ان ممالک کا دورہ پہلے کیا, جنہوں نے مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اندیا دیا. اچھا, اب سوال کہ اگر یہ 5 ممالک کسی باقاعدہ اتحاد کی شکل اختیار کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ اس ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب, سابق چیف آف جنرل اسٹاف CGS رہ چکے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے, جوائن کرنے کے لیے. سر یہ جو پاکستان, ایران, ترکی, آذربائیجان, تاجکستان, کیا ہم واقعی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نیا ایک بلاک بننے جا رہا ہے جس کی واقعی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت؟ ایز اے لے مین میں تاریخ سے کچھ چیزیں کوٹ ضرور کر سکتا ہوں. لیکن جو ریجنل الائنسز اور ریجنل بلاکس ہوتے ہیں, چاہے وہ اکانومی کے لیے ہوں, چاہے وہ براڈر سیکیورٹی ایشوز پہ ہوں, چاہے وہ براڈر پولیٹیکل یا جیو پولیٹیکل ایشوز پہ ہوں, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ بلاکس جب بنتے ہیں تو سب سے پہلے ایک دم نہیں بلکہ کافی سال تک جو ممالک اس میں دلچسپی رکھتے ہیں ان میں کنورسیشنز ہوتی ہیں. کنورسیشنز کے بعد پھر ان کے کوئی ایک ایجنڈے کے اوپر ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس ایجنڈے کے ایگریمنٹ کے اوپر جب ہو جائے تو پھر ایک سمٹ میں اس ایجنڈا کو پبلک کیا جاتا ہے, اور پھر اس کا جب وہ ایک بلاک کوئی نام اختیار کر لیتا ہے, الائنس کوئی نام اختیار کر لیتی ہے, پھر اس کا ایک سیکریٹریٹ بنتا ہے. اس سیکریٹریٹ کو سارے ملک مل کے سٹاف کرتے ہیں, اس کا ایک فنڈنگ کا ایک ارینجمنٹ کیا جاتا ہے, اور پھر اس کا ایک اسکیجول ورک آؤٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کی
جو انٹریکٹیو سیشنز ہوا کریں گے یا کنسلٹیشنز وہ کیسے کیسے ہوں. پاکستان میں اس سے پہلے 2019 20 اور 21 میں ایک دم سے کافی میڈیا میں لکھا گیا, کافی بات چیت کی گئی کہ پاکستان, ٹرکی اور ملیشیا کا ایک بلاک بن رہا ہے, اور اس کی کوئی ایسی چیز جو میں نے بتایا آپ کو کہ الائنسز اور بلاکس بننے کے جو یونیورسل ایکسپیرینسز ہیں, جو فنڈامنٹلز ہیں, جو پیرامیٹرز ہیں, وہ کوئی بھی سرفیس پہ نہیں تھا. لیکن میڈیا میں اس پہ بہت بات چیت ہوتی رہی اور اس کی پھر پازیٹیو وائبز بھی بہت آئیں اور کہیں کہیں ریجن سے نیگیٹو وائبز بھی آئیں. اب یہ جو دورے کیے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے اور ان کے ساتھ ڈیلیگیشن میں آرمی چیف بھی تھے, یہ بہت اہم دورے تھے کیونکہ یہ انڈیا اور پاکستان کی جو ریسنٹ کانفلکٹ تھی اس کے بعد ہوئے تھے, اور پاکستان کے لیڈرز دنیا کے ان ممالک میں ایک نئی پہچان کے ساتھ گئے تھے, ایک نئے کاٹ کاٹ کے ساتھ گئے تھے. ان پانچوں ملکوں سے ہمیشہ سے ہمارے بڑے مضبوط تعلقات ہیں. ان پانچوں میں سے خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب اور ٹرکی کے ساتھ تو پچھلے 2 سال میں ٹرائی لیٹرل ڈیفنس کوآپریشن کا ایک میکانزم بھی سامنے آیا ہے, جس کی 2 ایک میٹنگ سعودی عرب میں ہو چکی ہیں, ایک پاکستان میں ہو چکی ہے, ایک ٹرکی میں ہو چکی ہے. یہ تینوں ملک ایک فارمل طریقے سے ڈیفنس پروڈکشن کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے ہیں. اچھا, جب یہ فارمل ارینجمنٹ نہیں تھا تو اس وقت بھی دفاعی شعبوں میں ٹرکی میں, پاکستان میں, اور پاکستان ٹرکی, پاکستان سعودی عرب بہت مضبوط تعلقات تھے, کوآپریشن بھی تھا. اسی طرح آذربائیجان کے ساتھ بھی جب سے ان کی آزادی ہوئی ہے ہمارے جو ہیں سفارتی, سیاسی, ثقافتی, معاشی تعلقات ہمیشہ سے بہت مضبوط رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات چیت کی, میں تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی اس طرح کی کوئی ریجنل الائنس یا ریجنل فورم کے اوپر تو کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی. اچھا, کیا دنیا میں ایسے ماڈل اویلیبل ہیں جہاں ایک فارمل الائنس کے بغیر دنیا کے چند ممالک نے کولیبوریٹ کیا کسی خاص ایریا کے اندر اور مل کے ساتھ چلے؟ بالکل ہے, ہر کانٹیننٹ میں. اور چونکہ ان ملکوں میں, جن کا آپ نے 5 ملکوں کو لسٹ کیا, ان میں ٹرسٹ بہت ہے, ان کی تاریخ میں بہت کامنلٹیز ہیں, ریلیجن ایک ہے, ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں, ایک دوسرے کی پوزیشنز کے ساتھ دہائیوں سے کھڑے ہوتے آ رہے ہیں انٹرنیشنل ارینا کے اندر. تو ان کا کولیبوریٹ کرنا وہ ایشوز جو کہ کامن ہیں اور وہ ایشوز جو 1 یا 2 ممبرز کو فیس کر رہے ہیں اور باقیوں کا اس کا سپورٹ کرنا, یہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے. ٹھیک ہے جی, یعنی ہم اس کو جانب صاحب ایک سٹارٹ کہہ سکتے ہیں, ایک آغاز کہہ سکتے ہیں. جی, تو میں نے آپ کو جو مجھے سمجھ ہے کہ الائنسز کیسے بنتی ہیں اس کا میں نے ایک خاکہ آپ کو پیش کیا. تو اس طرح کی کوئی ابھی سائنس تو نہیں نظر آ رہی, لیکن تعلقات مضبوط تھے اور مزید مضبوط ہو رہے ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں بھی. اچھا سر, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے ابھی حال ہی میں جس طرح انہوں نے ایک ہم ایڈونچر یا مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی, پھر ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا, پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ہم نے ان کے رافیل طیارے بھی مار گرائے جس پر ان کو بڑا مان تھا, اور یہ بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک ہندوتوا جو ایجنڈا ہے اس کو پروان چڑھا رہے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی مسلمان خوش نہیں ہے, وہاں پہ جتنی بھی مائنورٹیز ہیں وہ سفر کر رہی ہیں, خواہ وہ کرسچن ہیں, خواہ وہ سکھ ہیں, سکھ اپنے خالصتان کے لیے وہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں, لڑائی کر رہے ہیں, اور مسلمانوں کے ساتھ وہاں جس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے وہ بھی بڑا اس بات کو, میرے خیال سے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے اتنے سال پہلے یہ چیز پرکھ لی تھی کہ 2 قومی نظریہ اس کی بڑی ضرورت تھی. 2 نیشن تھیوری بالکل صحیح ثابت ہوئی کہ آج وہاں پہ مسلمانوں کا جینا انہوں نے حرام کر رکھا ہے. تو سر, جو ہندوتوا ان کا ایجنڈا جسے پروان چڑھا رہے ہیں, جب ہم مسلم ممالک کے بہت کلوز ہوتے ہیں اور ایک باقاعدہ سا بلاک کی شکل اختیار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے, تو یہ ان کو نفسیاتی طور پہ کس طرح افیکٹ کرتا ہوگا اگر میں خاص طور پہ انڈیا کی بات کروں؟ دیکھیں, پچھلے 2 دن میں جو بات چیت انڈیا کے بہت اہم شخصیات نے کی وہ کیا تھی؟ وہ چند ایک ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی جو پاکستان کے لیے بہت مثبت ہیں. مثال کے طور پر وہاں بی جے پی کے لوگ بھی اور ٹیکنوکریٹ بھی اور ریٹائرڈ لوگ بھی, بڑے اہم لوگ, وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ کویت نے اگر پاکستان کے ویزاز ریزیوم کر لی ہیں تو یہ انڈیا کا فارن پالیسی فیلئر ہے. اگر رشیا نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان سٹیل مل کو ریوائیو کرنے میں پاکستان کے ساتھ دینے کو تیار ہیں, انویسٹ کرنے کو تیار ہیں, تو یہ ایک فارن پالیسی فیلئر ہے انڈیا کا. یہ آج اور کل کی بہت اہم اسٹیٹمنٹس ہیں. اچھا, اسی طرح انہوں نے کہا کہ اگر
आज़रबाईजान ने पाकिस्तान के डेलीगेशन को बहुत फेस्टिविटीज के साथ रिसीव किया, बड़ा पुरतबाक इस्तकबाल दिया है, तो ये फॉरेन पॉलिसी फेलियर है इंडिया का। और बहुत सारी चीजें मैं अभी लंबी तफसील में नहीं जाता। ठीक है जी। तो इससे बुनियादी चीज पाकिस्तान के लोगों को क्या समझनी चाहिए, वो ये है, अच्छा पहली बात ये कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसे नहीं करता कि किसी को ये कहे कि क्योंकि मेरे फलां मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो आप भी उससे बातचीत ना करें। तो इंडिया तो यहां से शुरू करता है कि खेले भी ना पाकिस्तान के साथ, और IMF तक जाता है। और सर अभी देखिए सोच में कितनी इमेच्योरिटी, आप इनकी खारिजा पॉलिसी देख लें तो कितनी इमेच्योर। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह ये है, जो पाकिस्तान में पिछले 70 साल से सब लोग कहते आए, लेकिन कुछ एक मिनॉरिटी थी, छोटा सा एक ग्रुप था जिनके ख्यालात मुख्तलिफ थे, और उसमें कोई बुराई नहीं है इख्तिलाफ राय होने में। वो ख्याल क्या था? वो ये था कि इंडिया ने अब तक पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया। और ये जो आजकल बातचीत उधर चल रही है, पूरी दुनिया को वो ये कहना चाह रहे हैं कि ना पाकिस्तान के साथ हमारा नाम लें, ना पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड करें, ना पाकिस्तान को एंगेज करें सफारती सतह पे या सियासी सतह पे, ना पाकिस्तान को कोई वीजा रिज्यूम करें। तो क्या है ये? बुनियादी तौर पे वो पाकिस्तान को एक सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट के ऊपर अभी भी तस्लीम नहीं करते। क्यों नहीं करते? पहले भी नहीं करते थे, लेकिन 2014 के बाद इसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी आई। और वो क्यों आई? क्योंकि बीजेपी बुनियादी तौर पे इस्लाम, मुसलमान और मुसलमान होने की वजह से पाकिस्तान के बहुत खिलाफ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानिद साहब आपके कीमती वक्त के लिए। और नाज़रीन इसी के साथ मुझे इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।